سکون تو ملتا ہے نا، لیکن جو ذکر مولا کا سکون ہے وہ جتنا نزدیک ہے نا بات ہے آپ سوچ میں ڈرا جائیے تو وہی سمجھے کہ جگہ نہیں رفیت کی آپ کو بھی ہو جائیں گے جگہ بہت آنے والے نہیں آنے جا رہے ہیں مولا کے چاہنے والے جو ہیں وہ سکون ہر جگہ پاتے ہیں. دیکھیے آپ کسی جگہ آئیے آئیے نا جلدی آنے والوں کو پریشانی نہیں ہے ان شاء اللہ. عبادت کی شبہ عبادت کر رہی ہے جلدی. آپ میرا سے دماغ سے یہ کم بدل کا ماتا محمد حنیف ہوتے ہیں. رحم اللہ من قرأ القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله تبارك وقوله الحق في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت يطهركم تطهيرا. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، آج کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید کے وہ معروف آئے مبارکہ، یہ یقیناً اب اس کا ترجمہ سننے کے بعد شاید مفاد جو پیچھے ہیں وہ خود بخود کو تلاش کریں گے کہ آگے آ جائیں، اس لیے کہ نبی نے یہ آیت اس مقام پر آئی ہے جہاں نبی نے سب کو اکٹھا کیا، اغیار کو دور کیا، اپنوں کو قریب کیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہمیں کوشش ہو آنے والوں کو آسانی دیں، اور جب آسانی ہوگی تو جو ہمارے اپنے قریب ہیں قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے اور فاصلہ نہیں ہوگا. سلامت دیکھیے اور انشاءاللہ آپ لوگ کرائیں گے، یہ شاید کر رہے ہیں آپ لوگ بھی کر رہے ہیں واقعی. آپ کرائیے، دیکھیے یہ پنکھا یہاں بھی ہے، پنکھا یہاں بھی ہے، وہ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں کہ جگہ نہیں. ہاں دیکھیے آگے آگے آگے. چلیے جی، یہ ثابت یہ کر رہے ہیں کہ اسی جگہ جہاں نہیں آتا
जो ज़रूरत की जगह है वहीं आपका वे सलावत हो मोहम्मद। खालिक कायनात का इरशाद गिरामी है कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिरा अमरुल बैत व इक़ामतुल, यानी अल्लाह का इरादा ये है, अल्लाह को ये चाहता है कि अहले बैत तुम्हें हर चीज़ से क्या है रज़ाने गिरामी। सवाल इसका है और ये आयत भी एक सैयद का जिक्र चल रहा था और आयत लाने वाला भी एक सैयद था, यानी सैयदुल मलाइका, और जिनके ऊपर ये आयत करीमा आ रही थी वो सारे के सारे, कोई सैयदुल अंबिया था, कोई सैयदुल औसिया था, कोई सैयदुल निसाइल आलमीन थी, कोई सैयद शबाब अहले जन्नत था। यानी एक ऐसा सिलसिला था कि जहाँ पर अल्लाह ने एक सिलसिला जोड़ा, या ये कह दिया जाए कि भेजने वाला भी सैयद जहान था, यानी वो खालिक कायनात जहान का खालिक है, उसको भेजने वाला लाने वाला सैयदुल मलाइका, और जिनके ऊपर आ रही थी आए करीमा वो कहाँ पर आ रही थी, यानी जो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमने पढ़ा है। यकीनी बात है कि हदीस किस्सा अगर आज ना पढ़े तो इससे जाहिर होता है कि हम अपने नाम लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि नफरत का इजहार होगा या बहुत काफिल है कि हदीस किस्सा अगर आज भी ना पढ़ सके, और इंशाअल्लाह उम्मीद नहीं है कि ना पढ़ी हो, सबने पढ़ी होगी। तो हमारा सवाल ये है कि एक सैयद का जिक्र, यानी सैयदुल अब्तहा, सैयदुल बतहा, यानी जिसका नाम जनाब अबू तालिब, यकीन जानिए इससे बड़ी फजीलतें साबित होती हैं। ऐसा नहीं है कि दावत और जो दी गई जनाब अबू तालिब के खान, बारह लंगर का लफ्ज़ इतना आम हो गया है इसलिए कि जनाब अबू तालिब ने लंगर नहीं चलाया है, इसलिए कि जो खाना अबू तालिब ने अता किया है, लंगर वो होते हैं जिनमें बरकतें नहीं हुआ करती हैं, लंगरों में बरकतें नहीं हुआ करती, लेकिन जो नज़र हो जाए अहले बैत के नाम उसमें बरकतें ही बरकतें हुआ करती हैं। और ये जो जनाब अबू तालिब ने नज़र के नाम पर, यानी इस्लाम को जो नज़र की है, जिसमें खिलाने वाले कौन है, एहतमाम करने वाले अबू तालिब हैं, एहतमाम करने वाले मौला कायनात है, और उस नज़र को खाने वाले, अब अगर उसका भी नज़र का असर ना पड़े तो अब देखना पड़ेगा कि इनका बातिन तो नजिस नहीं है, इसलिए कि जब तबर्रुक हो जाता है उसके अंदर पाकीज़गी आ जाया करती है। जब तबर्रुक होता है तो शिफा दिया करता है, चाहे जिस्मानी मरीज हो चाहे रूहानी मरीज हो, दवा का काम क्या है, शिफा देना। लेकिन अगर कैंसर हो जाए, लेकिन अगर जो ऐसा मरद हो जाए जिसका कोई इलाज ना हो, यानी जब तक वो खत्म ना हो जाए जब तक उसका इलाज नहीं होता है, यानी यही कहा जाता है कि जब तक उसकी हकीकत खत्म ना हो उस वक्त तक वो चीजें फायदा नहीं पहुंचाती। मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके सामने कोई शय नजीस हो जाए, अगर जब तक निजासत दूर ना हो जाए कितना ही पानी डालते रहिए वो चीज पाक होने वाली नहीं है। इससे कि पानी डालना कमाल नहीं है, पहले निजासत को दूर करना कमाल है। तो जिनको दावत दी थी जनाब अबू तालिब के घर, वो दावत देने वाला कौन था, वो नबी का नबी थे, वो पैगंबर थे, और खाना कौन दे रहा था, खाना जनाब अबू तालिब दे रहे थे। खिलाने वाला कौन था, वो था कि जिसका नाम ही साफ़े कौसर है, वो खिला रहा था। और समझिए अगर इस दावत के बाद भी कोई ईमान पे ना आ सका हो, जो ईमान को ऊपर बाकी रह चुका हो, उससे दावत तो खाई है मगर नमक हरामी की है, उसके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ, असर इसलिए नहीं हुआ कि जैसे अगर कोई कपड़ा निजासत दूर ना की जाए उसे बार बार पाक करते रहिए, वो पाक नहीं हो सकता है। ये दावत अबू तालिब खाने का उन्हीं को फायदा हुआ है जिन्होंने बुग़्ज़ अहले बैत से दूर किया है। सलावत भेजे मोहम्मद, यानी पहले बुग़्ज़ फायदा होता है। यानी अब न्याज खाइए, नजर खाइए, फिर इंशाअल्लाह देखिए उसका फायदा होता या नहीं होता। तो ये दावत उस वक्त खिलाई गई, अब खिलाने वाले कौन है, तो इसमें मैं की तरफ जा रहा हूँ, बस कहकर फिर आगे आ रहा हूँ। अपनी आयत जो आयत मैंने पढ़ी है बहरहाल सारा तसल्जुल है तो उसी तरह, यानी क्या है, अल्लाह ने कहा कि आप दावत दीजिए अपने अक़रबा को। किसकी दावत देनी है, दावत इस्लाम देनी है। यानी इसका मतलब यह कि जिसको दावत इस्लाम दे वो मोमिन नहीं था, वो मुसलमान नहीं था। दावत किसको देनी है, यानी उसे देनी है कि जो इस्लाम में दाखिल
نہ ہو۔ عزیزان گرامی اگر دعوت کا مسئلہ تھا تو جس کو دعوت دی جاتی ہے وہ اور ہوتے ہیں، جن کے اہتمام ہوتا ہے انہیں دعوت نہیں دی جاتی۔ اگر آپ اپنے گھر پہ اپنے بھائی کے گھر پہ پروگرام کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی آپ پہلے اگر دشمن ہو تو دشمن کے گھر پہ اہتمام نہیں کرتے ہیں، بھائی کے گھر پہ اہتمام کس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنا ہے۔ جناب ابو طالب کے گھر پہ یہ کھانے کا انتظام کرنا، انتظام ہی نہیں کرنا۔ جناب ابو طالب سے کہنا چچا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تو اپنے اقربا کو دعوت دو، اقربا کا جو ہے دعوت تبلیغ کرو، اب میں انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ اب جناب ابو طالب نے کھانے کا انتظام کیا۔ انتظام کرنے والے کون ہیں؟ مولا کائنات ہے۔ مولا کائنات کس کے بیٹے ہیں؟ جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ اب عزیزان گرامی نبی نے جو کھڑے ہو کر کہا، اس وقت واقع دنیا اشرا نہیں پڑا، نبی نے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جو میرے اس کام میری مدد کرے گا۔ اب عزیزان گرامی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، دعوت کس کو دے رہے ہیں سمجھ میں آئے گا۔ جو اس دعوت پہ رکاوٹ بن جائے وہ کافروں میں سے تھا، اور جو یہ کہے اے ابو طالب میرے لال جو تمہیں کہنا کہیے، کہنا کہیے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے ابو لہب کا جو کہہ رہا تھا ان کے کہنے میں نہ رہا، ابو طالب کہہ رہے تھے ابو لہب خاموش اور میرے بھتیجے تو تمہیں کچھ کہنا کہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ دعوت اوروں کو تھی، ابو طالب کو دعوت اسلام نہیں تھی۔ یہ تھے سید جو جہاں پر اکٹھے ہوئے وہ ہے انما یرید اللہ لیغفر لسان البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی کب ہے یہ آج ہی، یعنی آج جو آپ نسبت ہے نا، آج حدیث عیسیٰ کی نسبت ہے کب؟ مشہور واقعہ جو آج پڑھا کیا ہے کہ مولا نبی پاک شہزادی کی خدمت عالیہ میں آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ اے میری شہزادی، اے میری بیٹی، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، یعنی بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، جبکہ کیا ہے بدن لفظ استعمال کیا ہے، اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، کسی اور جگہ کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، فقط بدن۔ اب شہزادی سے کہا چادر لاؤ، چادر آ گئی۔ اب یہ ذوف تمام ہوا یا نہیں؟ اگر نبی کا ذوف تمام ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کو سیرت اور سنت نبی کے تقاضے پر کیا کرنا چاہیے کہ اپنے اگر مشکلات کا حل چاہیے تو پھر یہ جو جملہ کہا جاتا کہ اللہ سے ڈائریکٹ لو، اگر یہ ذوف کو دور کرنا تھا تو نبی پاک کو اللہ سے کہنا چاہیے تھا اے میرے پروردگار، یعنی میں جو ہے ذوف محسوس کر رہا ہوں، میری اس کمزوری کو دور کر دے۔ یہ بیٹی کے گھر پر آ کر یہ جملہ کیا کہنا، اس بات کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک واسطہ لے کر اس اہل بیت کا نہیں آؤ گے تو نبی کا ذوف بھی اس در پر دور ہوتا ہے۔ تو عام مسلمان کی تو بات ہی کیا ہے، نبی کا ذوف اس در پر کمزوری دور ہو جائے تو پھر عام مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ عزیزان گرامی یہی تو سوال ہے۔ اگر جملہ کہہ دو ذرا سا کلمہ ہو جاتا ہے کہ نماز تو روزانہ پڑھتا ہے، ایاک نعبد ایاک نعبد، یعنی کیا ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، یعنی پوری رات پوری جب بھی نماز پڑھے گا یہی اعلان کرتا نظر آئے گا میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں، لیکن جب بھوک لگتی ہے تو کھانا ماں سے مانگتا ہے، مدد اللہ سے مانگتا ہے، کہتا بار اے پروردگار تیری عبادت کرتا ہوں اور تیری تجھ سے مدد چاہتا ہوں، اور بھوک لگی تو کھانا کس سے مانگا؟ امی سے، کس سے؟ بیوی سے، کسی سے کھانا مانگتا ہے۔ پیسے کی ضرورت پڑے تو کس سے مانگتا ہے؟ باپ سے۔ یعنی پتا چلا کہ یہاں ادھر یعنی یہ دیکھیں کہ قول و فعل میں تضاد کیا ہے، ادھر کہتا اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس سے مدد چاہتا ہوں، ابھی یہاں نماز سے ہٹ کر گیا، رویہ بدل گیا، اس کا نام ہی تو منافقت ہے۔ ارے یا تو یہ کہو کہ جو اعلان وہاں کر رہا تھا میرا میں کھڑے ہو کر وہ یہاں پر بھی وہی کر، مجھے تم سے کھانا نہیں چاہیے، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی اتارے گا، منا سلوا بھیجے گا تو کھاؤں گا، نہیں بھیجے گا تو نہیں کھاؤں گا، تب پتا چلے گا کہ کیسے وسیلہ ملتا ہے، بغیر وسیلے کے کیسے انسان زندگی گزارتا ہے۔ لیکن نہیں ہے، وہاں کے اگر بھوک میں کھانا نہ ملے تو اب نہیں اللہ سے ناراض ہوتا، کھانا مل گیا۔ اب عزیزان گرامی یہاں پر یہی تقاضا ہے کہ قرآن کو پڑھیے اور قرآن کو سمجھیے، سمجھ کے پڑھیے، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ایاک نعبد یعنی تیری عبادت کرتے، عبادت میں اس کے کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت میں کوئی بھی شریک، لیکن جب بات مدد کی آتی ہے
تو سارے کہتے ہیں اللہ نے ملائکہ کو معین کیا ہے. ایک کوئی فرشتہ وہ ہے جو رسول سنگ کرتا ہے. آپ دعا کی کتاب اٹھا کر دیکھیے, اگر کسی کو یقین نہ ہو آپ دعا کی کتاب اٹھا کر دیکھیے, یعنی اس میں مل جائے گا بہت سے فیصلے مل جائیں گے. کوئی کہے رزق کے اوپر یعنی معین کیا گیا, کوئی کہے ہوا کے اوپر معین کیا گیا, کوئی بارش کے اوپر معین کیا گیا. یہ سارے ملائکہ یعنی اللہ معین کر کے بتا رہا ہے, یعنی دینے والا میں ہوں لیکن وسیلہ بنا کر بھیج رہا ہوں. تو ہمیں جب بارش دیتا ہے تو ملائکہ کے وسیلے سے, رزق دیتا ہے تو ملائکہ کے وسیلے سے, یعنی وہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی وسیلے سے تم تک پہنچا رہا ہوں. تو اذان گرامی اس نے یہی تو تقاضا کیا ہے کہ جب اللہ نے ہادی بنا کر بھیجے ہیں تو بغیر وسیلے ہدایت نہیں دی ہے. اس طرح کے انبیاء کو بھی بھیجا ہے اور اماموں کو بھی بھیجا ہے. اللہ نے ایک ہی منزل نہیں رکھی ہے بلکہ دو منزل رکھی ہے. ایک طرف کیا رکھا امام, ایک طرف کیا رکھا نبی. اب اس کی تاریخ جا کر اٹھا کر دیکھیے, تاریخ اٹھا کر دیکھیے, سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے بھیجا ہے تب بھی وسیلے کے ساتھ, بلائے گا تب بھی وسیلے کے ساتھ. اس سے کہ نبی کے معنی کیا ہے؟ نبی کے معنی اللہ کی طرف سے لانے والا. نبا خبر اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ لانے والا. یعنی اسلام کے پیغام کو لانے والے کو کہتے ہیں نبی. اسلام کے پیغام کو لانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ نبی. جو لاتا ہے دیتا امت کو, یعنی کہاں سے لایا؟ اللہ کی بارگاہ سے. دیا کسے؟ امت کو. اللہ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں دے دیا؟ یعنی نبی کو وسیلہ بنایا ہدایت کے لیے, یعنی ہدایت کے لیے نبی آئے. اب اس کے بعد لے کے کون جائے؟ اس سے کہ 1,24,000 نبیاں جتنے آئے وہ تمام چلے گئے, جتنے آئے چلے گئے. اس سے کہ آخری نبی کون ہے؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی چلے گئے جو لانے والے تھے. اب جو امت نے اعمال کیے ہیں انہیں لے کر کون جائے؟ اللہ نے بھیجا نبی کو. اب امت نے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج کیے, نماز پڑھی, یہ سارے اعمال کیے, یہ کون لے کر جائے؟ تو قرآن اٹھا کر دیکھیے نا, لے کے جانے والا کون ہوگا؟ جب اللہ نے نبی بھیجے کہ یہ پیغام لے کر جاؤ, تو اب جب تم آؤ گے تو تمہارے ساتھ تم اکیلے نہیں آؤ گے, بلکہ یوما ندعو کل اناس بامامہم, ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے, اور جیسا امام ہوگا ویسے ہی اس کا مفتی ہوگا. بلائیں گے کس کے ساتھ؟ اس کے امام کے ساتھ. تو نہ تنہا بھیجا نہ تنہا بلائے گا. جس سے کہ ہدایت کے لیے بھیجا نبی کو, اور جب عمال کرے گا تو لے کر کون جائے گا؟ امام. تو جب وسیلہ تو قرآن سے مل رہا ہے, اور پھر بھی ہم کہیں کہ ہم اس وسیلے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. اذان گرامی بغیر وسیلہ اللہ نے بھیجا ہی نہیں ہے. تو اذان گرامی کیا ہے؟ آج کا دن حدیث قصہ والا دن. تو آئیے کیا ہوا, نبی آئے, مجھے ذوق محسوس ہو رہا ہے, چادر دے دی گئی. جب چادر مل گئی نبی اس چادر میں چلے گئے. جب چادر میں چلے گئے تو پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ امام حسن آئے. قبائل گرامی میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا تمہارے نانا چادر کے نیچے. جب چادر کے نیچے ہے تو ابھی اس کے بعد امام نے پورے واقعے کو نہیں تسلسل دیتے ہوئے پھر امام حسین آ گئے. امام حسین نے کہا کہ والدہ گرامی میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ہاں میرے لال, تمہارے نانا بھی ہیں اور تمہارے بھائی حسن بھی ہیں. پھر مولا کائنات آ گئے, کہا میں اپنے بھائی یعنی نبی پاک کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا وہ بھی ہیں اور آپ کے دونوں فرزند بھی ہیں. یعنی آنے والے ہر ایک نے ایک ایک نام دیا. چلیے اگر امام حسین نہ آئے تو یہ جب تک نبی تھے. امام حسین تو 2 ہو چکے, یعنی پہلا تن ہو چکا, نبی تھے. جب امام حسن آ گئے اب 2 تن ہو گئے, 1 تن نہیں ہے. آپ ظاہر ہے کہنا یہ چاہیے تھا کہ 2 خوشبو محسوس کر رہا ہوں, یعنی ایک نبی کی خوشبو, یعنی وہ بھی ہیں, تمہارے بیٹے بھی ہیں, تمہارے بھائی بھی ہیں. امام حسین بھی آ گئے, 3 تن. اب مولا جب 3 تن جمع ہو گئے تو مولا کہنا آتا ہے, کہا کہ میں نبی کی خوشبو محسوس کر, وہ بھی ہیں اور تمہارے دونوں بیٹے بھی ہیں. اب ظاہر ہے کہ 4 تن یہ ہے نا, آج آپ نے یہی تو پڑھا 4 تن جمع ہو گئے. اب جب 4 تن جمع ہو گئے تو اب کون گیا؟ اب جانے والی پہنچی شہزادی زہرا. جب یہ ہو گئے 5 تن, انہی کو کہا جاتا پنجتن پاک. یہ اس کے اندر جمع ہو گئے. اب جب یہ جمع ہو گئے, اوپر ہاتھ دیکھ کے موقع کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ خوشبو والا مسئلہ میں اس وقت
بیان کروں نہ کروں، لیکن پہلے اب آئیے، اب یہ سارے کے سارے جب جمع ہو گئے، اب ذوف میں محسوس تھا وہ بھی کم ہو گیا۔ اب جو ملک ہے آسمان پر، فرشتہ ہے، فرشتے نے سوال کیا آسمان سے، اور یہ بیٹھے زمین پر۔ اہل بیت کی طاقت اور معرفت کو دیکھیے، لوگوں سے لوگوں کو اوپر کو دیکھے تو نظر نہ آئے، اور ملک اسے کہتے ہیں زمین پر دیکھے تو جن کے در پر آ رہا تھا ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اے پروردگار یہ ہے کون؟ یہ کون ہے؟ اللہم من ہؤلاء، اے پروردگار یہ کون ہے؟ اللہ نے یہ ظاہر کہہ سکتا تھا، لیکن کہا کہ جبرائیل۔ سوال یہ کہ جبرائیل نے سوال کیوں کیا؟ دو چیزیں عزیزان گرامی آتی، کیوں سوال کیا؟ یا تو جبرائیل بتانا یہ چاہتے تھے کہ آج کا منظر عجیب ہونا چاہیے، کہ میں بھی گیا روزانہ لیکن سب الگ الگ تھے، آج یہ سب ایک ساتھ ہیں، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ آج ذاکر خدا ہونا چاہیے، سامعین ملائکہ ہونے چاہیے۔ اس ذکر کی اہمیت سمجھیے کتنی، جو آج شب جمعہ پڑھی جاتی ہے حدیث قصہ، اس کی اہمیت سمجھیے۔ خیر، یا تو مقصد یہ تھا، کیا بتانا یہ چاہتا تھا کہ جب ملتے تھے الگ الگ تو سب کی پہچان ہو جاتی تھی، لیکن آج پہچان نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر الگ الگ ہو جائیں تو یہ سمجھ میں آتے ہیں، اگر ایک جگہ ہو جائیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتے۔ پر اللہ نے اعلان کیا، اب جو اللہ نے اعلان کیا تو اعلان کو ہوتا ہے اللہم، یعنی پوچھا کون ہے؟ اللہ کا اعلان شروع ہوتا ہے، ہم اہل بیعہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ یہ تین تعارف کرائے اللہ نے، کس سے کرائے؟ خالق کائنات نے تعارف کرائے۔ یہ بھی بہرحال آپ کی خدمت اہل فوے کے باپ کے ذریعے ہونا چاہیے تعارف، کہ یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ ہے، ان کے باپ ہے، ان کے شوہر ہے، ان کے بیٹے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی اصل چیز کیا ہے؟ اللہ نے جو تعارف کرایا وہ ایسا معجزہ بن گیا کہ قیامت تک تعارف اسی انداز سے ہو رہا ہے۔ یعنی کیسا تعارف ہے؟ تم فاطمہ تو یہ ہے مرکز، لفظ فاطمہ کا ہم فاطمہ تو یہ مرکز، ابوہا یہ اس کے باپ، بالوہا یہ ان کے شوہر، بنوہا یہ ان کے بیٹے۔ کتنے تعارف ہو گئے؟ تین تعارف کرائے، یعنی خود ذات اور تین ادھر سے۔ اب عزیزان گرامی اللہ نے جو معجزہ بنایا، کیسے بنایا؟ پہلے بنایا شہزادی کے اعتبار سے، یعنی خود، پھر باپ، پھر بے شوہر، پھر بیٹے۔ اب مجھے بتائیے، کوئی بھی اگر مسلمان اس سے اگر پوچھے کہ پنجدر پاک کون ہے، یہ ہے معجزہ جو اللہ نے اس وقت عطا کیا۔ کیا پوچھتے پنجدر پاک؟ کسی نے آج تک یہ نقل کیا؟ کیا نقل کیا؟ کبھی کیا کہ فاطمہ، حسن، حسین، علی، محمد؟ نہیں، ہم فاطمہ تو ابوہا، یعنی یہی ہے نا باپ، اس کے بعد شوہر، اس کے بعد بیٹے۔ اب جس سے پوچھئے وہ یہی کہتا کہ پنجدر پاک کون ہے، تو کہتا محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یعنی جو تعارف خدا نے کرایا ہے آج ایسا معجزہ بن گیا کہ اگر دروازے پر بھی لکھتے ہیں تو بھی ترتیب یہی ہے، اگر کوئی بچہ سناتا ہے تو بھی ترتیب یہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ اس طریقے سے اس کو اللہ نے تعارف کرایا۔ تم فاطمہ تو، آئیے کیا تعارف ہے؟ خالق کائنات کیا تعارف کرانا چاہتا ہے؟ تعارف کا کیا وجہ ہے؟ یعنی مرکز میں جناب فاطمہ کو کیوں رکھا؟ اب توجہ رکھیے گا، اگر پروردگار سے کہا جائے اللہ، تو اگر نبی کے ذریعے تعارف کرا دیتا تو بگڑ کیا جاتا؟ جس سے کہ باپ ہے نا، اور سردار ہے کائنات کے، سردار ہے، فخر کائنات ہے، افضل الکائنات ہے، یا اگر ان کے ذریعے نہ صحیح تو مولا علی کے ذریعے تعارف کرا دیتا تو عجب نہیں آواز پروردگار ہے کہ میں نے تعارف کیوں کرایا فاطمہ کے ذریعے۔ اصل میں اگر نبی کے ذریعے تعارف کراؤں تو نبی ہے، اور ادھر تعارف کراؤں تو امام ہے۔ اگر نبوت سے تعارف کراتا ہوں تو مرتبہ امامت کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر امامت سے تعارف کراؤں تو مرتبہ نبوت کمزور ہو جاتا ہے، یعنی دونوں میں سے ایک کمزور ہوگا۔ لیکن کیونکہ نبی ہے مگر اس کے پاس عصمت ہے، امام ہے اس کے پاس بھی عصمت ہے، اگر میں تعارف کراؤں اس کے ذریعے تو مرتبہ
मर्तबे नबूवत खत्म होता है कब होता है? अगर इसके जरिए कराऊं तो मर्तबा इस्मत का इमामत कम होता है। और यहाँ इसके पास भी इस्मत है, नबूवत के पास भी इस्मत है, और खुद फातिमा के पास भी इस्मत है। मैंने तारुफ का नबूवत से कराया, ना इसमें इमामत से कराया, बल्कि इस्मत से तारुफ कराया है, ताकि नबूवत का दर्जा भी बाकी रह जाए और इमामत का भी दर्जा बाकी रह जाए। मैंने दरमियान से तारुफ कराया, इस्मत के जरिए तारुफ कराया, ताकि न दर्जा इमामत कमजोर हो, न दर्जा नबूवत कमजोर। इस तरीके से अज़ान गिरामी तारुफ अल्लाह ने कराया है, दोनों को बराबर रखा। अब अज़ान गिरामी तारुफ करा दिया, कब हुआ तारुफ? ये सब जब बैठ गए, अब सारे के सारे जमा हो गए 5। और जब 5 जमा हो गए एक सारे, तो जिब्राइल ने जब तो पूछा था कौन है, ये तारुफ हो गया। ऐ खालिक कायनात, अगर तूने अपने नबी के ज़ौफ़ को कभी करना था तो खुद कर देता। कि इतना बड़ा तासीम यानी एहतमाम करना, चादर लाना, उसके अंदर ये सारे आना, तब ये ज़ौफ़ कमजोरी देरी कमजोरी दूर हो रही है। आखिर फलसफा क्या है? अज़ान गिरामी तवज्जो रखिएगा, इसलिए कि अल्लाह और नबी जानते हैं कि क़यामत आने वाले क़यामत तक कितने लोग मक्कार आएंगे और कितने वो लोग अखयार को दाखिल करेंगे। तो आज यहाँ पर क्या है, आज यही बहस होती है अहले बैत। अहले बैत में अज़वाज है, अहले बैत में असहाब हैं, या फ़कत आल हैं, यानी ये जो मौजूद हैं। तो कितने हज़रात हैं? ये 5 हज़रात। तो अल्लाहुम्मा इन्ना हाउला अहले बैती, नबी ने क्या कहा, ये मेरे अहले बैत है। ऐ पैगंबर, ये आपने क्या किया? जब एक मकान की छत थी तो इसमें एक नई छत बनाने की कपड़े की क्या जरूरत थी? भाई छत मौजूद थी, आप बैठ गए थे, आप वहीं सबको बिठा लेते और वहीं पर तारुफ करा देते। ये बाकायदा चादर मंगाना और चादर की बाकायदा छत बनाकर उसमें बैठना, ये क्या वजह है? एक चादर के अंदर एक, यानी छत के नीचे एक छत, डबली तो हो गई, एक छत के नीचे एक छत। वजह क्या है? हर जगह अल्लाह नबी जानते हैं कि तावीलें करेंगे। कैसे तावीलें? कहा कि ये छत के बनाने वाले बहुत हैं और जल्दी छत बना देते हैं। इनसे कि जब नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीउल बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली इसका दरवाजा है। तो अब अज़ान गिरामी बरादरान ने यानी देखा कि 12 मरतबे मनसबे की बात आई, तो क्या कहा? हाँ, यानी नबी ने फरमाया कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो लोगों ने कहा कि अली का मर्तबा इतना बुलंद, औरों का मर्तबा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इसी के अंदर हदीसें घड़ना शुरू की। किसी ने क्या कहा कि फला के लिए कहा नबी ने कि इस शहर में और अली दरवाजा, फला इसकी छत, फला इसका परनाला, फला इसका फला, यानी सब नाम लेने शुरू कर दिए। नबी जानते थे कि तावीलें करेंगे, ये तावीलें करने वाले तावीलें करेंगे। अजाने चादर को समझिएगा क्यों चादर आई है। अब यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, नबी अली जो है दरवाजा है, फला इसके शहर की क्या है छत है, फला जो है परनाला है। मैं कहता हूँ बुग़्ज़े अली में अल्लाह अक्ल को इतना ज़ाय कर देता है कि कहना भी कुछ चाहता है तो कह नहीं पाता है। इन्होंने छत भी बना डाली, इन्होंने परनाला भी बना डाला, मगर इन्हें पता नहीं है शहर के न छत होती है, शहर पे न छत होती न परनाला। इससे कि जब छत नहीं है तो परनाला कहाँ से होगा, जब छत नहीं है तो खिड़कियां कहाँ से होंगी। बड़ी बना दी खिड़कियां, बड़े बना दिए परनाले, बड़ी बना दी छत। लिहाजा नबी जानते हैं ये बड़े बनाने वाले हैं। लिहाजा जब जिसके ऊपर शहर के छत ना हो, ये वहां भी छत बना देते हैं। तो यहाँ अगर मैं कह देता ये मेरे अहले बैत है, तो ये कह देते हैं जो छत के नीचे अज़वाज भी थे वो भी अहले बैत, असहाब थे वो भी अहले बैत। लिहाजा नबी ने एक मर्तबा इस चादर को मंगाया, चादर में अहले बैत को जमा करने के बाद अज़ान गिरामी और नजदीक आते हैं, सलावत भेज के मोहम्मद सबको। आइए अज़ान गिरामी और करीब आ जाइए। जनाबे हाजरा, जनाबे हाजरा ने बैतुल खाने काबा, जिस वक्त लोग हाजी आते थे हज करने, बाल तफसीली वक्त कभी मिला तो बयान करूंगा। हालात बड़े इस्लाम के ऐसे नहीं, बड़े नाजुक दौर से गुजरे इस्लाम के हालात। बड़ी मुश्किल से इस्लाम को बचाया गया शुरू से ही, यानी इमाम हुसैन ने तो बचाया गया, लेकिन शुरू से भी खराबी आई है। तो बाद मस्खरे क्या करते थे, किसी ऐरा गैरा का घर बता देते थे, अच्छा खड़े हो जाते थे दूर, कहते थे ये घर है, ये घर जो ये खाने काबा है, और बेचारे आते थे उसका तवाफ करके चले जाते थे। ये बदबख्त मस्खरे खड़े होकर हंसते थे कि देखा आप बेवकूफ बना दिया, हालांकि उनकी इबादत है,
انہوں سمجھا یہ خانہ کعبہ ہے، وہ طواف کر کے چلے گئے. لیکن جب جناب اب اسماعیل نے کہا والدہ گرامی سے، والدہ گرامی حاجی آتے ہیں، مہمان ہمارے آتے ہیں اور وہ کسی کے گھر کا بھی طواف کر کے چلے جاتے ہیں، تو جناب حاجرہ کا میرے لال لو آج سے ایسا نہیں ہوگا، لو میری چادر لو اور خانہ کعبہ پر ڈال دو. اب خانہ کعبہ پر جناب حاجرہ کی چادر ڈال دی گئی. اے پروردگار تو نے اس وقت یعنی وہ چادر یعنی جناب اسماعیل نے ماں کی والدہ کی چادر اس خانہ کعبہ پر ڈال دی. خیر وہ طواف کرنے والے آتے تھے. اب پتہ چل گیا پوری امت کو کہ جس پر کالی چادر پڑی ہوئی ہے سمجھ لینا وہی خانہ کعبہ ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں آج یزیدیوں سے اگر اپنی پہچان کرانی ہے تو پوری دنیا کلمہ پڑھ کے کہتی لا الہ الا اللہ. یہ بھی مسلمان کرتا بھی پہنتی ہے، پیجامے بھی پہنتی ہے، داڑیاں بھی رکھتی ہے. یہ پہچان نہیں ہے مسلمان کی. اگر پہچاننا ہے کہ حسین والا کون ہے، یزید والا کون ہے، تو ذکر اہل بیت کر کے چھیڑو، ذکر کر کے سنو. اگر ذکر اہل بیت سے خوش ہو جاتا ہے تو حسین والا ہے، اور ذکر اہل بیت سے چڑ جاتا ہے تو یزید والا ہے. صلوات ہے محمد والا. پہچان لباس نہیں ہے. پہچان لباس کو نہ بنائیے، پہچان بنائیے ذکر اہل بیت. تو وہاں پر پہچان بن گئی کہ جہاں چادر ہے وہ ہے گھر. اب عزیزان گرامی آئیے حاجی حضرات سے سوال کرتے ہیں. حاجی آپ حج پہ جاتے ہو؟ جاتے ہیں. طواف کس کا، حرم کا کرتے ہو یا خانہ کعبہ کا؟ جس سے کہ ایک حرم ہے اور ایک وہ چار دیواری جو مخصوص ہے جسے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے تعمیر کیا. یعنی ایک وہ گھر جس کو دو معصوم نبیوں نے یعنی بنایا، وہ ہے بیت اللہ. اب کیونکہ جیسے آج جنت البقیع کو لے لیجئے، جنت البقیع ایک چھوٹا سا قبرستان تھا الگ، اور ایک قبرستان یہودیوں کا تھا جس میں وقت کے حاکم بھی دفن ہوئے جو کہ مسلمانوں نے دفن ہونے نہیں دیا تھا. لیکن آج وہ پورا ایک ہو گیا. تو ایسے یہ ہے جو خانہ کعبہ ہے وہ ایک محدود جگہ ہے، یعنی وہ جس کو جناب ابراہیم اسماعیل نے بنایا. اب حاجی سے پوچھو کہ طواف کس کا کرتے ہو؟ آیا پورے حرم کا کرتے ہو جو حتم کا اور یہ سارا حصہ پورا ہے، کیا اس کا پورے کا طواف کر کے آتے ہو یا فقط اس خانہ کعبہ کا جو چار دیواری ہے؟ اللہ نے کس کا حکم دیا ہے؟ یعنی اس چار دیواری کا طواف کر کے آئے. اب یعنی اللہ نے محدود کر دیا کہ تمہیں طواف یہ کرنا جو چادر کے نیچے ہے یہ ہے گھر، باقی ہے حرم. جو بیت ہے وہ کون سا ہے؟ جو چادر کے نیچے یہ بیت اللہ. باقی کیا ہے؟ حرم اللہ. باقی کیا حرم ہے. تو اب یہاں پر اللہ نے بتا دیا اگر تمہیں حج کرنا ہے تو بیت اللہ کا طواف کرنا ہے جو اس چادر کے نیچے ہیں. لہذا نبی پاک نے اب اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، جناب اسماعیل کی سنت کو ادا کرتے ہوئے یہاں پر چادر منگانے کے بعد اس چادر میں بٹھانے کے بعد کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ جو چادر کے نیچے ہے یہ میرے اہل بیت ہے. بس اب پہچانتے رہنا جو چادر کے نیچے ہے وہ اہل بیت ہے، جو چادر سے باہر ہے وہ اہل بیت نہیں ہے. جو چادر سے باہر ہے وہ اہل بیت نہیں ہے. لہذا اللہ نے نبی پاک نے ایک انتظام فرمایا. اب عزیزان گرامی کسی کو پہچاننا ہو تو پہچانے کیسے؟ جس سے کہ لوگوں نے کہا ہے اصحاب بھی اہل بیت، ازواج بھی اہل بیت. تعارف رکھیے گا عزیزان گرامی، یہ ہے اصل نتیجہ. دیکھیے گا اللہ نے نبی کے ذریعے تعارف کیوں نہیں کرایا؟ اگر نبی کے ذریعے تعارف کراتا تو اصحاب شامل ہو جاتے، ازواج بھی شامل ہو جاتی، اپنے اپنے رشتے لگانے لگتے، ہر رشتہ اپنا جوڑنے لگتا. اس سے کہ ہم بھی تو ہیں، ہم بھی تو ہیں. لیکن اللہ نے تعارف کرایا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے. کیا تعارف کرایا؟ ہم فاطمہ تو ابوہا بالوہا غنوہا. یعنی اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اہل بیت کون ہے تو اب جھگڑا نہ کرنا، فساد نہ کرنا، بلکہ یہ دیکھنا جس کا رشتہ فاطمہ سے ہو وہ محرم ہے، اور جس کا فاطمہ سے محرم کا رشتہ ہو وہ اہل بیت میں ہے، اور جس کا رشتہ فاطمہ سے نامحرم کا ہو وہ اہل بیت میں نہیں ہے. بہترین تعارف اللہ نے کرایا ہے کہ اہل بیت کے معاملے جھگڑا نہیں کرنا. یعنی جناب فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرا کر بتا دیا کہ اہل بیت کو تلاش کرنا ہے تو کہاں تلاش کرنا؟ جناب فاطمہ کے ذریعے سے. اور اللہ نے بھی
तारुफ इस अंदाज से कराया तो मैं भी देख रहा हूँ बहरहाल अज़ान ग्रामी, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो, लेकिन कल इंशाल्लाह थोड़ा सा वक्त को भी कंट्रोल करें ताकि पढ़ने में भी आसानी हो और आपको सुनने में भी आसानी। सलावत खैर, अल्लाह ने तारुफ कराया। फिर अब अज़ान ग्रामी किसने तारुफ कराया? नहीं। तो अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हैरान होने की जरूरत नहीं है। रिश्ता लेना हम जावेद। आज शबे जुमा है, जितनी भी इबादतें हम कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो लिहाजा अल्लाह ने भी तारुफ कराया कि जब तुम मेरे पास आना तो देख कर आना कि किसके सदक़े से आ रहे हो, किसके ज़रिए से आ रहे हो। और अगर फिर भी पहचान ना हो अहले बैत की और ना पहचान सको तो अल्लाह किससे राज़ी और किसके नज़दीक है, तो मैं फातिमा से भी तारुफ, यानी अल्लाह ने भी तारुफ कराया और चलते चलते नबी ने भी तारुफ कराया। क्या फातिमा बात अतोमनी जुमले के अंदर बड़ी कदाकत है। अज़ान ग्रामी कह देना आसान है, जुमलों को देख से आप वाज़ेह कीजिए। देखिए आज एक तारीफ आपकी खिदमत आलिया में सलावत भेजे मोहम्मद। जब बात आ जाती है तो बड़ा निकल आती है। एक लफ्ज है काफ और एक लफ्ज है से। लफ्ज क्या है? काफ और एक लफ्ज है से। काफ यानी का, से यानी मिन, यानी अरबी में जो है मिन का होता है। अल्लाह ने खुद तारुफ कराया कि परेशान ना होना, कयामत तक के लिए तुम्हें रिश्ते बताकर जा रहा हूं। अगर तुम्हें कयामत तक आना है तो किससे रिश्ता जोड़ना है? तो नबी के रिश्ते दो हैं, एक रिश्ता का है और एक रिश्ता से का है। का रिश्ता किसे कहते हैं? मिसाल कुरान मजीद है, उसके ऊपर क्या है? जिल्द है। जिल्द लगा वो लगाते हैं, उसको लपेट दे कपड़ा, जिल्द खा। अगर मैं ये कहूं कि मैंने उसकी जिल्द को, उसके पोशान को, मैंने कुरान के पोशान को लिया, कुरान का पोशान लिया, तो यह है का। और मैं कहूं कि सूरह कौसर को मैंने कुरान से लिया, ये है लफ्ज़े से। यानी वो जो पोशान है, वो जो कपड़ा है, जिल्द है, उसको आपने क्या कहा? कुरान की जिल्द, कुरान का कपड़ा मैंने लिया। इसका मतलब का हिस्सा का मामला होता है, जो का यानी जो रिश्ते से बाहर हो, जो रिश्ते से बाहर उसे क्या कहते हैं? का। और से उसे कहते हैं जो रिश्ते में हो। यानी क्या कहा जाए कि मैंने सूरह कौसर को कुरान से लिया, कुरान से लिया, तो सूरह कौसर कुरान का हिस्सा है, जुज है, लेकिन वो जो कपड़ा उसके ऊपर है वो उसका हिस्सा नहीं है। अब अल्लाह ने यही तारुफ तो कराया था कि जब अल्लाह ने सूरह बरात को भेजा है, कहा कि जाओ सूरह बरात पहुंचाओ, तो अल्लाह ने का को दिया। किसको दिया? का का रिश्ता समझ रहे हैं ना? जो बाहर से हो उन्हें कहते हैं का रिश्ता। यानी ये उसका बेटा, ये उसका भाई, ये उसका दोस्त, ये उसका सहाबी। तो लफ्ज़ का इस्तेमाल कहाँ होता है? बाहर वाले के लिए। और मिन का इस्तेमाल कहाँ होता है? हिस्से के लिए। तो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जो रिश्ते में हो, यानी बाहर से हो। और जो जुज होता है उसे क्या कहा जाता है? मिन, यानी से। यानी कहा ना नबी ने, हुसैन मिन्नी माना मिन हो, फातिमा मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है, हुसैन मिन्नी, तो हुसैन मुझसे है, वाना यानी अली मुझसे है। ये तमाम रिश्ते मुझसे 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 का मतलब यानी ये है हिस्सा। और का रिश्ता जो बाहर का हो, तो अब नबी ने क्या भेजा? सूरह बरात भेजा का के जरिए, जब लेके जाओ सूरह बरात को। अब जो सूरह बरात को लेकर चले तो अल्लाह ने फिर भेज दिया, ऐ जिब्राइल जाकर कहो कि का रिश्ता इस सूरह बरात को नहीं पहुंचाएगा, उसको ये सूरह बरात दो जो तुम में से हो। यानी का वाला नहीं जाएगा, वो लेकर जाएगा जो से, यानी तुम में से हो। अब अचानक रावी जब तुम में से की बात आई तो अब कौन गया था? का। अब किसको भेजा? अली को, यानी तुम जाओ। कहा या रसूल अल्लाह, का अल्लाह ने हुक्म दिया है तुम जाओ, या जो तुम में से हो, तो यानी तुम में से यानी अली तुम जाओ। अब ये सूरह बरात के लिए वहां पहुंचे, अब उनसे कहा लाओ सूरह मुझे दे दो। क्या बात है? क्या कोई और आयत आ गई? क्या आयत आ गई है? क्या यही आयत आई है कि सूरह
کو وہ پہنچائے گا، یعنی یا رسول پہنچائے یا جو رسول میں سے ہو۔ انہوں نے آج تک اعتراض نہ کیا کہ ہمیں کا کو کہا اور مجھے من سے نہ کہا۔ آج امت والے کہہ رہے وہ بھی ان میں سے تھے، وہ بھی ان میں سے تھے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اسی وقت فیصلہ کر دیا، جو کا والے ہیں وہ باہر والے ہیں، جو سے والے ہیں وہ گھر والے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے، جو سے والے ہیں وہ گھر والے ہیں۔ کیا سورہ برات گیا؟ اب کیوں گیا عزیزان گرامی سورہ برات؟ سوال یہ کہ ان سے کیوں لیا اور علی کو کیوں دیا؟ اصل سورہ برات میں یہ ہے، جو پیغام جا رہا تھا وہ پیغام یہ جا رہا تھا کہ جاؤ اب کوئی خانہ کعبہ کا ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا، کوئی یہاں پر جوا نہیں کھیلے گا، کوئی یہاں شراب نہیں پیے گا۔ اب یہ پیغام تھا اس سورے کے اندر جو دینا تھا۔ اگر یہ کا والے جاتے اور کہتے کہ یہ سورہ ہے تو عجب نہیں، وہ یہ کہتے کہ آج تم ہمیں تبلیغ کر رہے ہو، پہلے اپنا باوجداد کو دیکھ لو، تمہارے باوجداد ننگا ثواب کرتے تھے، تمہارے باوجداد شراب پیتے تھے، وہ جوا کھیلتے تھے، لیکن مولا کائنات کہے کسی کی زبان نہ ہلنا، کسی کا اعتراض نہ کرنا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے باوجداد میں نہ کوئی شراب پیتا تھا، نہ کوئی جوا کھیلتا تھا، نہ کوئی ننگا طواف کرتا تھا۔ کسی کا خاموش اس بات کی دلیل ہے کہ پورا سلسلہ پاکو باقی ذاتہ طیب ہوتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر رزق کو کیا کرے، ہر رزق کو برا کل انشاءاللہ اس سال رزق کو دور رکھے اور ایسا پاک باقی رکھے جیسے پاک۔ عزیزان گرامی، بس یاد رکھیے کہ آپ جتنا وہ صرف اللہ 5 منٹ بھی اگر مجلس میں بیٹھے تو یہ نہ بیٹھے کہ کسی کو دکھانا، 5 منٹ بیٹھے اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ شب جمعہ اس لیے میں اللہ کی بارگاہ میں ہر عبادت بڑی اہمیت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس واقعے کو نقل کیا لیکن شب جمعہ میں عزیزان گرامی، آپ اپنی عبادت کو کبھی کم نہ سمجھیے، جو بھی خدمتیں کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر رکھیے۔ جیسے آج قافلے زیارت کے لیے جاتے، کل بھی جاتے، ایک قافلہ پہلے جاتا تھا ایک گاؤں سے، اس گاؤں میں جو قافلے کے ساتھ جاتا تھا اس کا نام تھا۔ آپ اپنے آپ کو ذرا اس میدان میں لائیے، عزیزان گرامی، پھر دیکھے گا ان کا مقام کیا ہے، اتنے بلند کیا۔ آپ ملا عباس کو قافلہ لے کر جایا کرتے تھے۔ ایک بار ان کے چاہنے والوں نے کہا کہ ملا عباس کے ساتھ ذرا کو نہیں جاؤ گے، غریب کے ساتھ نہیں کہہ لے کہ نہیں چلنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم لوگ ہیں، آپ ہماری رہنمائی کیجیے۔ کہ نہیں آج میں ساتھ نہیں جا سکتا۔ انہوں نے وجہ معلوم کی، یعنی کہ ہمارے لیے سیکھ ہے کہ اگر ہمارا دوست ہمارا ساتھ کسی بات کو منع کرے تو ہمیں اس کی وجہ معلوم کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ وجہ اس کو ہم حل کر سکتے ہیں، یقیناً معلوم کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں جاؤ گے۔ کہنے لگے کہ میرے پاس سادے رانی ہے، زیادہ میں نہیں جا سکتا۔ ساتھی کہنے لگے کہ ملا عباس سادے راہ کا انتظام ہم کریں گے، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ المختصر یہ کہ گرامی یہ قافلہ ملا عباس کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ کربلا سے چند قدم دور فاصلے پر کر چکے تھے۔ آپس میں طے یہ کیا کہ ہم یہیں آرام کرتے ہیں، صبح کو سو کر آرام سے روزہ امام میں ہم داخل کریں گے۔ ملا عباس کہنے لگے نہیں، آج شب یعنی آج کی شب، آج شب جمعہ، آج بڑی بابرکت شب ہے، آج روزہ امام میں ہمیں داخل کرنا، آج ہمیں جانا بڑی بابرکت شب ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سب کے سب وہاں چلتے ہیں۔ اب ظاہر ہے امام حسین کے ذریعے پر پہنچے، عبادات کی جو دعائیں تھے وہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد جو مختصر کچھ عمل کر کے آئے اور آ کر اپنے اپنے قبروں میں اپنے مجرے میں سو گئے۔ ایک حال تھا کہ جو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حال ہے، حال میں سب کے سب سوئے ہوئے ہیں۔ دیکھا کہ دروازے پر دستک ہے، کسی نے دستک کی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دروازہ کھولو، لیکن سب تھکے ہوئے، عالم خواب ہے، جاگنے والا عالم نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے سوچنے لگے کہ جا کر دروازہ کھول دے، یہ کھول دے، لیکن آخر ملا عباس کہہ رہے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا۔ اب جیسے ہی دروازہ کھولا تو میں نے پوچھا کون، تو کہنے لگا کہ میں قاصد حسین، یعنی امام حسین کا میں قاصد ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ کیا ہوا مولا نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ مولا نے اس لیے بھیجا کہ مولا آپ کی زیارت بھی لانا چاہتے ہیں، مولا آپ کی زیارت کے لیے یہاں گجرے میں آنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ یہ شخص کہنے لگے، لوگ کہنے لگے، مولا پاس کہنے لگے آقا سے کہیے آقا کیوں زحمت کریں، ہم خود چلے آئیں گے۔ آنے والا قاصد کہتا نہیں، آقا حسین کا دستور ہے کہ جو ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے
تو مولا حسین کو اس کی زیارت کے لیے پہنچ گئے۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے اپنے کمرے کہتے ہیں، میں نے امام نے سب کو جگایا، سب کو بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد میں نے سب کو اٹھایا کہ دیکھو مولا امام حسین ہماری زیارت کے لیے آ رہے ہیں، ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ سارے شوق زیارت میں دیکھیے، روزے پر زیارت کری الگ بات ہے، لیکن اب کام میں کیا دیکھ رہے ہیں، مولا ہماری زیارت پہ جائیں گے، ہماری ملاقات ہوگی۔ اس شوق زیارت میں جلدی بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد انہوں نے جیسے ہی دوبارہ اپنے کمرے کو تیار کیا، تھوڑی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اب اذان گرامی جب دستک پہ دوبارہ ہوتی ہے، آپ نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ آنے والے امام حسین ہیں، اور امام حسین کے بائیں دائیں بائیں کوئی عباس ہیں، کہیں پر علی اکبر ہیں، کہیں پر جناب قاسم ہیں، کہیں حبیب ہیں، کہیں جون ہیں، ایک حلقہ پورا ہے جو گھر میں داخل ہوا۔ انہوں نے اذان گرامی سارے احباب کو یعنی بٹھایا امام حسین علیہ السلام نے، اور ان کو بٹھانے کے بعد اذان گرامی سارے جب بیٹھ گئے تو خیر و عافیت اپنی منزلت کو آپ پہچانیے گا۔ اذان گرامی بڑی جلدی میں آپ کی خدمت کو منزل کو آپ کے یہاں تک لے آیا۔ اب اذان گرامی آپ اپنے مقام کو دیکھیے گا، خاص طور پر مجلس میں اکڑ کے نہ آئیے گا، خدمت مولا میں کبھی اکڑیے گا نہیں، اس لیے کہ جتنا تواضع ہوگا اتنا مرتبہ اس کا بلند ہوا کرتا ہے۔ اذان گرامی سب امام نے خیریت معلوم کی، فلاں کے کیا حال ہے، مولا اچھا ہے، فلاں کیسے ہے، مولا اچھا ہے، فلاں کے کیا حال ہے، مولا وہ بھی اچھا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے ایسا نام دیا جس کو یہ پہچان نہیں رہے تھے، کہ وہ بتاؤ کہ وہ کیسے ہے، یہ کہنے لگے مولا کس کی بات کر رہے ہیں، یہ پہچان نہیں رہے تھے۔ دیکھیے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں لوگ نام سے نہیں جانتے ہیں، لیکن خدا کے اور امام کی بارگاہ میں کتنا درجہ بلند ہوتا ہے۔ امام کہہ رہے اس کو پوچھ رہا ہوں جو تم مجلسوں میں آتے ہو نا، اور تمہارے دروازے پہ جوتوں کو سیدھا کرتا ہے، تمہاری جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے، میں اس کی بات کہہ رہا ہوں۔ کہا مولا وہ بھی ٹھیک ہے، کہ اس کو ہمارا سلام کرنا۔ عزیزان گرامی آپ نے مرتبہ پہچانا، یعنی ایک جوتی سیدھے کرنے والے کا مقام امام کی بارگاہ میں کتنا ہے، اس کو ہمارا سلام کہنا۔ عزیزان گرامی اسی کو سلام نہیں کہا، امام نے تو آخری وقت امام سجاد سے یہی تو کہا تھا، بیٹا سجاد جب قید سے چھٹ کر جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا۔ عزیزان گرامی بڑے خوش نصیب ہے، مولا نے سلام آپ کو کہا ہے۔ یہ باتیں چیزیں شروع ہوئی۔ ہاں عزیزان گرامی اس کے بعد ملا عباس سے کہتے ہیں، ملا عباس نوح خان تھے۔ عزیزان گرامی نوح خان متوجہ ہوں، مرثیہ خان فضل خان سب متوجہ، بڑا مرتبہ ہے امام کی بارگاہ میں۔ ایک مرتبہ امام کہنے لگے ملا عباس، یہ جو تم نے آج نوحہ پڑھا ہے نا، آئندہ کبھی یہ نوحہ جب کربلا نا یہ نوحہ نہ پڑھنا۔ حقیقت عزیزان گرامی یہ ہے اخلاص، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کیا نوحے میں میرے کوئی غلطی رہ گئی ہے، مولا کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے مولا میں یہ نوحہ نہ پڑھوں۔ ایک مرتبہ مولا کہتے نہیں ملا عباس تیرے نوحے میں کوئی غلطی نہیں ہے، مگر اے ملا عباس جب سے تو نے ارے کربلا کا واقعہ نقل کیا کہ ایک مرتبہ ارے حسین ابن نمیر ارے ایک مرتبہ نیزے کا نشانہ لیا، ارے وہ نیزہ اکبر کے سینے میں لگا، آئے میرا اکبر تڑپ گیا۔ اے ملا عباس ارے تو نے بیان کیا نا کہ جب میں پہنچا میں نے اپنے جوان بیٹے کے قریب بیٹھ گیا، میرا جوان بیٹا کبھی ایڑیاں رگڑ رہا تھا، ارے ایک مرتبہ کبھی ایک پیر پیچھے کرتا تھا، کبھی ایک پیر آگے کرتا تھا۔ میں نے پوچھا اکبر ارے میرے لال اکبر ارے کیوں تم ایک پیر آگے پیچھے کرتے ہو؟ اکبر نے کہا تھا اے بابا ارے میرے بچے سینے کی یعنی ارے جب تکلیف کرتی ہے تو میں کبھی ایک پیر آگے کرتا ہوں کبھی دوسرا۔ اے ملا عباس تو نے یہ سب پڑھا، اس کے بعد جو تو نے پڑھا ہے نا کہ ایک مرتبہ ارے غریب حسین ارے دو زانوں کا اکبر کے قریب بیٹھ گیا، ایک ہاتھ سینہ اکبر پر رکھا، ایک ہاتھ سے زخم اکبر میں ڈالا، اور ایک مرتبہ ارے جو پرچی کی نانی اکبر کے سینے میں تھی یہ کہہ کر میں نے کھینچی، اے بابا ارے خیبر کا اکھاڑنا تھا، جوان بیٹے کے سینے سے پرچی کیا نہیں نکالنا مشکل۔ اے ملا عباس جب سے تم نے یہ مسائل پڑھے ارے میری ماں فاطمہ